अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अपनी खूबसूरत से ज़िंदगी अपने खूबसूरत अंदाज से गुजार रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं आप दोस्तों के लिए एक आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करता हूँ। आज मैं इस टाइम धूलकोट में मौजूद हूँ। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ करवाने जा रहा हूँ वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। आप सरदार मलिक जहाँ ज़ेब वारन साहब हैं। आप साबिक मुशीर वज़ीर आला पंजाब रह चुके हैं। MPA PP 251 मरकज़ी रहनुमा हैं आप तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के। तो आज हम धूलकोट के हवाले से जो डेवलपमेंट हो रही है, जो तरक्की हुई है, जो मसाइल है यहाँ के, तो आज हम सरदार साहब से डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बहावलपुर से यहाँ मदऊ किया, आपका बहुत शुक्रिया। सरदार साहब, आप ये बताएं कि आपने अपनी तालीम कहाँ से हासिल की? तालीम के हवाले से बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आप दोस्तों का, रेडियो पाकिस्तान का, पाकिस्तान टेलीविज़न का और आप सब दोस्त जो मीडिया के हज़रात आए हुए हैं, शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप भावलपुर से तशरीफ़ लाए। और मैं भी क्योंकि भावलपुर का ज़ाहिर बात फ़र्जंद हूँ और आपने अच्छा किया कि तालीम के बारे में पूछ लिया। देखिए जी, मेरी ये आपने देखी है जो इलाका है या ये जो कस्बा है धूलकोट, यहाँ से निकल के जाना, ग्रेजुएशन ला करना, आपने देख लिया होगा, ये तो बड़ी तरक्की हो चुकी है जी। तो हमने जिस वक्त तालीम और एजुकेशन हासिल की तो यहाँ से आना जाना बड़ा मुश्किल होता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं यानी मेरे दोस्त हैं, आप भाई हैं, आपको सारी दुनिया इस वक्त देख रही है जी। तो तालीम हासिल करने के लिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि आपको चीन भी जाना पड़ेगा तो आप वहाँ जाके तालीम हासिल करें। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इब्तदाई तालीम धूलकोट से हासिल की, फिर स्टेप बाई स्टेप अहमदपुर शेर किया, बावलपुर, लाहौर, इस्लामाबाद, फिर हमारी ये हुई कि ग्रूमिंग यूरोप में भी हुई। तो अभी तक प्रोसेस है। मैंने यानी ये नहीं मैं मुकम्मल डिग्री हासिल कर चुका हूँ। मैं चाहता हूँ कि हर इंसान को ना ये लेसन लेना चाहिए, पूरी ज़िंदगी सबक हासिल करना चाहिए। जी बिल्कुल। अच्छा, आपने सियासत में आपको शुरू से शौक़ था या ख़ानदानी तौर पर आप सियासी घराने में पैदा हुए? इस हवाले से बताइएगा। एक तो मैं ये बता दूं कि मेरा अपना, क्योंकि मेरे चचा MPA रहे हैं, मेरे वाले साहब सियासत में रहे हैं, मेरे भाई MLA रहे हैं, कज़न MPA MLA, सारे हमारी पॉलिटिकल फैमिली है। और समझ लें कि जैसे तो कहते हैं ना कि एक्सपीरियंस होना चाहिए हर चीज़ का, बिजनेस का। आपने कोई जैसे जॉब करते हैं उसका भी एक्सपीरियंस हो कि भाई डॉक्टर का बेटा डॉक्टर और जज का बेटा जज, और एक सिलसिला होता है क्योंकि उसके घर में माहौल होता है। हमारा माहौल पॉलिटिकली शुरू दिन से है, तो इस लिहाज से मुझे ये बड़ा फ़ायदा पहुंचा है कि मैं चीज़ें शुरू दिन से समझ चुका हूँ, क्योंकि मेरे घर में ये सारा कुछ होता रहा है, तो उससे आपको फ़ायदा होता है। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले मैं आया, आपसे मुलाकात की, बहुत सारे लोग आए हुए थे और मैं देख रहा था कि हर बंदे का अपना मसाइल होता है, मसला होता है। कोई जॉब के सिलसिले में आया होता है, किसी का कोई मसला हो गया, तो मैंने ये चीज़ फील की है कि आप दिल से लोगों के काम आते हैं। मैंने ये आई कैन फील। तो आपको लोगों के काम करके कैसा महसूस करते हैं आप? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। वाकई जब कोई भी इंसान, मतलब मैं तो खैर आपने अचानक ही आए हैं तो देखा है, मैं तो सुबह उठता हूँ तो मेला लगा होता है यहाँ पे, और लोग सस्ता इंसाफ चाहते हैं जी। यहाँ पे आपको पता है कि हम जब बैठे हों तो बैठे बैठे भी अगर कोई काम किसी का हल हो जाए, जो कि वो जाना आना उसका खर्चा होता है, तो हमारी मुदईरी मान लेता है, और जो उसमें मुलजिम होता है मुजरिम वो भी मान लेता है, तो हम वक्त तौर पे उनको ना जी उनका मसला मसाइल हल करके उनको घर भेज देते हैं। तो आप तो क्योंकि जुमे के बाद हैं ना जी, इस वक्त तो जो आपने थोड़ा सा आपने देखा है जो रौनक लगी हुई थी उसमें कुछ चीज़ें मैं कर भी रहा था। मुझे नहीं पता था कि आप उन चीज़ों को वॉच कर रहे हैं, मुझे नहीं पता था आप वॉच कर रहे हैं और किस तरह। मैं तो जिस तरह मेरा स्टाइल है उस लिहाज से आपने 2-3 देखे भी होंगे। एक वो पकड़ा गया है चोर, तो उसका वालिद आ गया है, तो फिर मुदई थाने पे था, तो मैंने फोन किया तो दोनों, आपने कहा कि आप इधर आ जाए कि मैं फैसला। हाँ, वो भी आपने देख लिया। वो अभी उनका मामला आपके सामने है। इसी तरीके से एक औरत आई हुई थी तो उसका भी एक मसला था,
تو وہ بھی مجھے نہیں پتا تھا، لیکن میں نے وہ فون کیا تو وہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ یعنی کورٹ تک چلا جاتا، تو وہ بھی حل ہو گیا. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ کام کرتے ہیں اور دل سے کرتے ہیں تو مطمئن ہو جاتے ہیں. میں ایک سمجھتا ہوں کہ میں مطمئن ہو جاتا ہوں جب دکھیارے بندے کی، دکھی عورت ہو یا مرد ہو یا کوئی انسان کام کروانے کے لیے گلی نالی سولنگ ٹاپ ٹائر اسٹریٹ لائٹ اور وقتی طور پہ میں جتنا وہ کر سکتا ہوں کر کے نا میں ذہنی طور پہ ریلیکس ہو جاتا ہوں. دیٹس ویری گڈ. اچھا جازب صاحب، یہاں پہ مین مسائل جو ہیں وہ لوگ کیا لے کر آتے ہیں؟ سب سے زیادہ مسائل کیا ہیں یہاں پہ؟ سب سے جو اہم مسئلہ ہے لا اینڈ آرڈر کا ہے، اور یہاں پہ مسئلہ ہیلتھ کا ہے، اور تیسرا مسئلہ آ جاتا ہے یہاں پہ سمجھ لیں کہ معاشی لحاظ سے جو ان کے مسائل ہوتے ہیں، غربت کی وجہ ہے، اور تیسرا سمجھ لیں ایجوکیشن ہے، اسی طریقے سے اور بھی مسئلے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب اس وقت جو عمران خان کی حکومت ہے، ہماری حکومت جو کام کر رہی ہے، وہ ایک ٹریک سمت آپ نے صحیح رکھنی ہو اور منزل آپ کی ہے مطلب کراچی، تو آپ نے سمت بھی اور ٹریک بھی وہی لینا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ 70 سال کے بعد یہ ٹریک پہ پاکستان چڑھا ہے، اور اس سے اب پتہ چل رہا ہے. میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں. کل کا ایک واقعہ ہوا ہے جس میں کچھ لوگ نا وہ سائیکل موٹر سے اترے اور انہوں نے جناب کوئی بکریاں کوئی راستے میں جیسے سڑک پہ کھڑی تھی اٹھائی، اور اسی وقت پولیس نے گھیراؤ ڈالا، عوام نے گھیراؤ ڈالا، ان کو پکڑ لیا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ چینج ہے، تبدیلی ہے، اور دگیٹی ہوتی تھی، چوری، وہ بھی بند ہو چکی ہے، اس سے بھی کافی فرق پڑ گیا ہے. اور اسی طریقے سے آپ اگر دیکھیں ہیلتھ کا مسئلہ ہے تو اس میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ ہسپتال جو بی ایچ یوز تھے جہاں پہ ڈاکٹر نہیں بیٹھتے تھے تو وہ بھی آباد ہوئے پڑے ہیں. وہاں بھی اب جو ہے نا رونق نظر آتی ہے کہ بھی ڈاکٹر بیٹھا ہے، کوئی ڈاکٹر بیٹھی ہے تو کام ہو رہا ہے. اسی طریقے سے اسکول بھی آپ دیکھیں تو اسکول بھی جو پہلے ایک تھا کہ جناب ایک ماسٹر جاتا اور دوسرے کی حاضری لگا دیتا، تو وہ بھی یعنی اسی اسکول میں سارے موجود ہیں. یہ ایک تبدیلی ہے. تو مطلب لوگوں کے مسئلے مسائل یہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، اور وہ چھوٹے چھوٹے مسئلے اب لوگ خود بتا رہے ہیں کہ بھئی عمران خان کام ٹھیک کر رہا ہے اور ٹائم تو لگے گا. جی بالکل. جازب صاحب، میں جیسے کچھ شریف سے نکلا ہوں تو وہاں سے مجھے کارپیٹ روڈ ملی، اور پھر آپ کے علاقے کی طرف آیا تھا تو مجھے کارپیٹ روڈ ملی، اور میں نے ایک بورڈ دیکھا تو سولنگ تعمیر لکھا ہوا تھا. تو میں نے سوچا کہ آپ سولنگ بھی لوگوں کے لگوا کے دے رہے ہیں چاہے وہ جتنے بھی ہیں، تو آپ اپنے علاقے کے ترقیاتی کام کون کون سے کر رہے ہیں، ڈیٹیل سے بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، اب آپ نے ترقیاتی کام چھیڑ دیا ہے تو یہ تو بہت بڑا انٹرویو، آپ کے 2 دن لگ جائیں گے، لیکن میں اس کو تھوڑا سا کوشش کرتا ہوں کہ میں دریا کو کوزے میں بند کر دوں. دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ گورنمنٹ جب 18 میں الیکشن ہوئے، اس کے بعد گورنمنٹ آئی تو 2.5 سال 3 سال ہونے والے ہیں. تو اس میں میرے جو مخالف ہیں وہ نون لیگ سے ہیں، وہ بیچارے گھر بیٹھے تھے اور لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ جناب مجھ سے تو کام نہیں ہو رہا. تو میں نے کہا یار میں الیکشن لڑا ہوں، ٹکٹ ہولڈر ہوں، اور مجھے بھی جو میری صلاحیت ہے اس کو میں زنگ لگ جائے تو میں ذرا باہر نکلوں. میں پھر باہر نکلا، میں خان صاحب کے پاس گیا کیونکہ وہ میرے لیڈر ہیں، وزیر اعظم پاکستان ہیں، اور اسی طریقے سے سردار عثمان بزدار میرے وزیر اعلیٰ ہیں، لیڈر ہیں، تو ان کے پاس گیا. چودھری سرور صاحب میرے گورنر ہیں، میرے لیڈر ہیں، تو ان کے پاس گیا. اسی طریقے سے صدر پاکستان ان کے پاس میں گیا. یہ آدمی ریکارڈ سب چیزیں آپ کے علم میں ہے. تو ان کے پاس میں جا کے یہی باتیں کی کہ سر ہمیں کیونکہ سیٹیں تو نہیں ملی لیکن یہ پاکستان کا حصہ ہے، اور اس میں جو سرکار ٹوٹی ہوئی ہے، جو کام رکے ہوئے ہیں، تو مہربانی کرے. اچھا 3-4 روڈ تھے جو نامکمل تھے، اور پھر انہوں نے مہربانی کی، کسی پہ 10% کام تھا، کسی پہ 20%، اور پھر ہم نے 90% کام 80% کام ہم نے کرنا ہے. وہ انہوں نے پیسے دیے ہمارے وزیر اعظم صاحب نے، کیونکہ پاکستان کا پیسہ ہے، پاکستان کی کام ہے نا، پاکستان کی سڑکیں ہیں، اور اگر میں ان کی طرف توجہ نہ دوں مطلب وہ تو پھر نقصان ہو جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کام ہو رہے تھے میں نے ان کو مکمل کروایا، جس میں سے میں آپ کی تفصیل یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مبارک پور سے لے کے جھانگڑے تک روڈ مکمل کروایا. اسی طریقے سے جانو والے سے مبارک پر ڈبل روڈ مکمل کروایا، اور اسی طریقے سے کوٹلہ موسے خاص سے ہتھیجی مکمل کروایا، اور اسی طریقے سے جو اور کچھ روڈ سنگل روڈ تھے وہ میں نے ترجیح دی کہ یار ان کو مکمل کروا لو. یہ تو علاقائی فائدہ ہے نا، اور ہمارا کیونکہ علاقے میں نے الیکشن لڑا ہے تو میں نے فوکس کیا
میں نے یقین جانے فوکس کیا، ضمیر ہوتا ہے نا جی، ایک کام جو ہے نا وہ پاکستان کا ہے، آپ لوگوں کا ہے، آپ لوگوں کا تو قصور نہیں ہے، اگر میرے پاس سیٹ نہیں ہے، میری حکومت ہے تو میں کیوں نہ کرواؤں؟ میں نے ان کو مکمل کروایا اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں عوام کو جو مجھے اپریشیٹ کر رہی ہے کہ یار یہ کام کروا رہا ہے تو ہمارے کام ہے نا، تو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنے وزیر اعظم پاکستان کو، خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنے وزیر اعظم پنجاب کو، خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنی تمام تحریک انصاف کی پارٹی کو، ہمارے مرکزی رہنما ہوں یا صوبائی رہنما ہوں یا علاقائی، انہوں نے بھی میرا ساتھ دیا، تو ان سے یہ جو چیزیں مکمل ہوئی ہیں اس کا فیڈ بیک یہ ہے کہ میں خود افتتاح کر رہا ہوں اور اس میں گورنمنٹ بھی ہمارا ساتھ دے رہی ہے، عوام بھی ہمیں خراج تحسین پیش کر رہی ہے، ایک تو یہ ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ میں نے اپنے دور میں جو کام کروائے ابھی بھی الحمدللہ میرے اور بھی کام، جیسے آپ نے کہا شولگے آپ خود دیکھے ہیں، شولگے ٹف ٹیل اور وہ جو ہے نا جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں، مثال اسٹریٹ لائٹس ہیں، اسی طریقے سے کوئی اور بجلی کے کھمبے ہیں چھوٹے موٹے، پانی کے پلانٹ بھی ابھی آپ نے دیکھے ہوں گے کہ وہ لگے ہوئے ہیں، ہاں وہ بھی لگ رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں میں نے فوکس کی ہوئی ہیں کہ ہم پنجاب اور پاکستان کے ساتھ کوشش کریں گے کہ میں اس کو پیچھے نہیں اپنے حلقے کو رہنے دوں گا، میں اس کو ساتھ لے کے چلوں گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب میرا ٹنیور تھا 2008 سے 13 تک، اس وقت میں نے ایک تھانہ بنوایا دھوپ کو، وہ آپ ابھی جائیں گے تو راستے میں آپ کو نظر آئے گا، وہ مکمل ہونے والا ہے۔ آر ایچ سی وہ بھی ہم نے دیہات میں بنوائی، اور اسی طریقے سے یعنی گورنمنٹ کالج گرلز کالج ہتھیجی، اچھا قصبہ ہے جی، بستی ہے، لوگ حیران ہوتے تھے کہ یار ابھی تک تو ہائی اسکول نہیں ہے اور یہ ڈگری کالج بن گیا ہے، تو وہ ہم نے بنوایا، وہاں پہ بچیاں الحمدللہ تعلیم حاصل کر رہی ہیں، اور یعنی آپ یہ تفصیل میں آپ کو بتا دوں ساری، اسی طریقے سے دوسرا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ ابھی آپ کے ساتھ سی پیک گزر رہا ہے، اور سی پیک کے جو رقبہ ہے آپ کی ساری کنٹریبیوشن ہے، سی پیک جسمان والی سائڈ سے بنا رہے تھے لیکن آپ اس کو یہاں سے لے کر آئے، اس حوالے سے ڈیٹیل سے بتائیے۔ بہت اچھا سوال ہے آپ کا، اس میں جی بڑی ہماری کوشش اور کاوش تھی اس وقت جب کہ پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ سی پیک اور یہ جو چائنا کی روڈ ہے، لوگ کہتے تھے یار کوئی بن رہی ہے، اور ہمیں بھی یقین نہیں تھا کہ یار یہ گزرنا کہاں سے۔ مجھے ایک میرے محسن تھے دوست ہے، میں اس کا نام نہیں لوں گا کیونکہ وہ میرا محسن، اس نے مجھے کہا کہ یار میرے پاس اس کا نقشہ اور فیزیبلٹی رپورٹ ہے، یہاں پہ وزیر اعلیٰ آ رہے ہیں تو آپ ایک دفعہ کہلوا دو پھر ہم نقشہ چینج کر دیں گے۔ تو یقین جانے اپنا میرے بھائی بیٹھے ہوئے چھوٹے، آپ نے بڑا چپتا ہوا سوال کیا اور اچھا سوال ہے، میں اس کی آپ کو تفصیل بتا دیتا ہوں۔ میں نے کوشش کی، کاوش کی، یہاں پہ جلسہ کروایا اور یہاں پہ لے کے آئے اس وقت کے وزیر اعلیٰ کو، اور اس سے کہلوایا گیا کہ یار یہ غریب علاقہ ہے، جب بھی آئے سی پیک یہ روٹ آئے چائنا والا روٹ تو یہاں سے گزرے۔ تو اس نے کہہ دیا، پتہ نہیں چلا اس کو، اس وقت تو عوام کھڑی تھی، عوام کے سامنے جذبات میں آ کے بڑا لیڈر کہہ دیتا ہے، وہ جناب جا رہی تھی واقعی باولپور یزمان اور اس سائڈ سے، تو ہم پہلے بھی پسماندہ تھے، تو یقین جانے وہ ہم نے کوشش کاوش کر کے، وہ ہمارے دوست جی ایم تھے اس وقت کے، انہوں نے یہ نقشہ بنا کے نا یہ پھر موٹر وے آئی، اور موٹر وے کا فائدہ یہ ہوا کہ انٹرچینج ہمارے رقبے میں آئے، یہ جو ریسٹ ایریا ہوتا ہے وہ بھی ہمارے ادھر جہاں بیٹھے آپ ادھر ہی بنا ہوا ہے، یعنی 2 منٹ کی ڈرائیو پہ یہاں پہ، یہ ہمارے آنے والے فیوچر، ہمارا فیوچر ہے، ہمارے آنے والے بچوں کا، ہمارے اس علاقے کا بڑا فائدہ ہوگا، یہ ہو رہا ہے اور کافی چینج ہے، ہمارے رقبوں کے ریٹ بڑھ گئے ہیں، یہاں پہ لیونگ سٹائل بڑا چینج ہوا ہے، تو یہ واقعی یہ جو آپ نے سوال کیا ہے اس پہ ہماری بڑی کوشش و کاوش تھی اور اللہ نے پوری کر دی۔ جی ماشاءاللہ جانب صاحب، اور دوسرا میں بہاولپور کی بات کروں، سی پیک کا کوئی اس طرح کا ٹریک آپ نے سوچا ہے کہ بہاولپور ٹریک نکل جائے یہاں سے، جلال پور سے نہ جائیں؟ یہ ہو چکا ہے، یہ تو ہونے والا ہے، اس کا افتتاح ہے، وزیر اعلیٰ صاحب آ رہے ہیں، میں ابھی ہفتہ آ رہا ہوں، کل ہی واپس آیا ہوں، لاہور میں تھا، تو یہ تو اب سی پیک جو بہاولپور جا رہا ہے، یہ ہمارے گھر سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں سے جانگڑا اور یہ سارا روٹ جو ہے نا آگے جائیں گے، ششمئی نہر ہے، تو یہ بہاولپور ڈیفنس میں جا کے یہ جو ہے نا یہ اس کا پیسہ بھی ہو گیا ہے، اور میں آن ایئر بتا رہا ہوں، خوشخبری دے رہا ہوں اپنے علاقے کو، اپنے سارے دوستوں کو کہ بہاولپور اور یہ جھانگڑا اور یہ سب یہ اب مل جائے گا، یہ بہت جلد کام شروع ہو جائے گا۔ جہازیب صاحب، میں احمد پور شرقیہ کی بات کروں، احمد پور شرقیہ کو ضلع بنانے کے حوالے سے آپ نے سوچا ہے؟ ہاں جی، یہ تو میری 2008 کی کوشش ہے، 2008 سے میں لگا ہوا ہوں، پہلا بندہ ہوں جس نے یہ کہا ہوا ہے کہ ڈسٹرکٹ احمد پور شرقیہ بنے گا، اور پھر بیچ میں میری حکومت نہیں تھی، پچھلے ٹنیور میں کوئی اور وہ تھا ایم پی ایم ایل اے،
تو وہ اگر کوشش کرتے یہ تو تیار ہو گیا تھا, اعلان ہونا تھا. اب میری الحمدللہ حکومت ہے, گورنمنٹ ہے, پھر میں نے کوشش شروع کر دی ہے. ضلع ابھی بھی بن جانا تھا, پھر بیچ میں کچھ لوگ آ گئے ہم بنوا رہے ہیں, ہم پھر تھوڑا سا پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ یار جو بنوا رہا ہے کوشش کاوش جس کی ہے اس کو کریڈٹ جائے. تو اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگوں نے کیمپنگ شروع کر دی, کچھ جو اس وقت کے اپوزیشن کے ہیں وہ بھاگ کے آ گئے. تو پھر ہم نے ذرا تھوڑا سا دیکھیں جی, ہر بندہ اپنا پولیٹیکل دیکھتا ہے, کیریئر دیکھتا ہے. تو یہ اگر ہم آنیئر بتا رہے ہیں تو یہ ڈسٹرکٹ ہم کو شرکیہ بننا ہے اور ہماری گورنمنٹ نے نوٹیفیکیشن دینا ہے انشاءاللہ. اور تحصیلیں بھی 3-4 بننی ہیں, اور ایک ایسی تحصیل بنے گی, خوشخبری دے رہا ہوں, وہ حیران ہو جائیں گے لوگ. یہ دھول کوٹ کی تحصیل کیونکہ یہاں پہ ڈیولپمنٹ دیکھیے, روڈز دیکھیے, تحصیل کا ہونا بہت ضروری ہے. لیکن جی ہماری کوشش اور کاوش جس آدمی کی ہو تو وہ تو چاہتا ہے کہ یار میں بھی کچھ اس میں جو ہے نا فائدہ اٹھا لوں. اور کیونکہ میرا یہ سارا پسماندہ علاقہ ہے, ہم دریائی لوگ ہیں اور یہ سمجھتے تھے لوگ, تو اب تو الحمدللہ آپ نے دیکھا ہے کہ کافی پسماندگی ختم ہو چکی ہے. تو ہماری کوشش ہوگی اگر ڈسٹرکٹ بنتا ہے اور ڈسٹرکٹ کے ساتھ 3-4 تحصیلیں تو ایک تحصیل نئی بن جائے گی انشاءاللہ. یہ خوشخبری دے رہا ہوں تمام. معاشی صورتحال کی بات کروں تو معاشی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے گورننس کی کیا پالیسی ہے؟ معاشی لحاظ سے تو اب آپ کا ملک آگے جا رہا ہے جی, آپ دیکھیے گا. دیکھیں ڈالر کہاں تک تھا اور کہاں ہر دن نیچے آ رہا ہے اور آپ کے قرضے نیچے آ رہے ہیں. تو میرا اپنا ذاتی جو ایکسپیرینس ہے سیاسی, اس سے تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ بہت جلد ہم جو ہے نا قرضے سے نجات پا جائیں گے, ڈالر نیچے آ جائے گا. اور ایک دم جو ہے نا ہمارے حالات اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل سے, یہ اللہ تعالیٰ ہی مہربانی کر رہے ہیں, اور اس سے جو ہے نا ہمارا ملک بہت آگے جائے گا. اب آپ دیکھ لیں روزانہ جو آپ کے ریٹس ہیں اور آپ کے جو اوپر بیٹھے ہیں لین دین والے, تجارت والے, وہ خوش ہیں. فیصل آباد کی انڈسٹری ساری چل پڑی ہے 20 سال کے بعد, 20-25 سال کے بعد پوری انڈسٹری چل رہی ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ آپ کے معاشی حالات بہتر ہو رہے ہیں, آپ کا ملک جو ہے نا اچھی سمت میں جا رہا ہے. تو کیونکہ خان صاحب ایماندار آدمی ہے, آپ کو پتا ہے, اس نے اس کو ٹھیک ہی کرنا ہے ملک کو اور لوگوں کو. تو انشاءاللہ لوگ بہتری کی طرف جا رہے ہیں, ملک بھی بہتری کی طرف جا رہے ہیں انشاءاللہ. جہاں صاحب اگر میں موجودہ سیاسی صورتحال کی بات کروں تو اس حوالے سے کچھ بتائیے گا. موجودہ سیاسی صورتحال پی ڈی ایم جو ایک بنا ہوا ہے وہ تو بکھر چکا ہے. آپ نے کل وہ مریم کا بیانہ دیکھے کہ میری جو ہے نا وہ جلدی جو ہے نا میری آپ جو ہے نا وہ ووٹ کو عزت والا نعرہ تو اس نے ختم کر دیا کل سے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں ملنا چاہتی ہوں فوج کو. یار فوج ہماری سب کی فوج ہے. آپ کے والد نے بہت کچھ کہہ دیا اور آپ نے اتنا زیادہ کہہ دیا, پوری دنیا میں جگ ہنسی کر دی. تو یہ تو پھر جو سیاسی سمجھ بوجھ والے لوگ ہیں جو نون میں بھی بیٹھے ہوئے اچھے لوگ, تو انہوں نے کہا یار ہم استعفے لوگ چلے گئے, ان کے ایم پی ایم ایل اے چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں اس کو. تو یہ جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے جو ہے نا پھر اپنا دیکھ لیں ان کا منشور کیا تھا. منشور تو یہی تھا کہ ووٹ کو عزت ہو, اور ووٹ کی عزت کی بات کرتے کرتے الٹے ہو گئے اور ہم کہتے ہیں کہ بھی جو ہے نا ہمیں معافی دے دے اور ہمیں جو ہے نا کسی طریقے سے عمران خان کو ہٹا کے ایجنڈا دیکھیں, منشور دیکھیں, ہمیں حکومت دے دے. تو یہ چیزیں جو ہے نا اب عام لوگوں کو پتا ہے, عام لوگ سمجھ گئے ہیں کہ یہ اپنے مفاد اور اپنے چوری کے پیسہ اور ڈکیٹی اور جو انہوں نے قبضہ گروپ اور انہوں نے ناجائز انتقال کروائے ہیں, ونڈے کروائے ہیں, انہوں نے لوگوں کے پلازے چھین لیے ہیں, لوگوں کے گھر چھین لیے, چھتیں چھین لیے اور اپنے محلات تعمیر کر لیں. تو لوگ ان کے بہکاوے میں نہیں آنے والے. لوگوں نے ان کو رد کر دیا ہے, ریفیوز کر دیا ہے. اور خاص طور پہ ہماری فوج کے خلاف جب یہ بولے ہیں تو یقین جانے خیبر سے کراچی تک ہماری پوری قوم متحد ہو گئی ہے کہ یہ غدار ہیں اور ان کو نہیں آنا چاہیے, کیونکہ ان کو 3-4 دفعہ 30 سال تو حکومت دی ہے اور ان کا ایجنڈا یہی ہے کہ فوج کو ختم کرتے ہیں. تو آپ کا تو دشمن انڈیا بیٹھا ہوا ہے, مجھے پتا ہے, پھر آپ کی تو بقا ہی ختم ہے. یعنی آپ کی بقا تو اسی میں ہے نا کہ ہم اپنی فوج کو طاقتور بن رہے اور ان کو اس میں نہ لے کے آئے. یار وہ اپنی سرحدیں سماج کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم اگر اس وقت فرسٹ کلاس شہری ہیں تو ہماری فوج کی وجہ ہے یار, تو ہمیں فوج کا ساتھ دینا چاہیے اور کنٹریبیوشن ہے. تو ہمیں وہ عزت والا ایک مقام والا ادارہ ہے. تو یہ جو ہے نا یہ ان کا ایجنڈا جو ہے نا وہ فارغ ہو چکا ہے. آپ دیکھیں کہ اب ملک میں اب افراتفری بھی ہوگی, اب ملک امن ہوگا, ترقی ہوگی اور لائل لوگ ہوں گے اور پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگائیں گے انشاءاللہ. جہانگیر صاحب میں اگر سرائیکی صوبے کی بات کروں جنوبی پنجاب کے حوالے سے, تو اس حوالے سے آپ کے چیف منسٹر کیا کر رہے ہیں؟ جی میں آپ کو اور کیا بتاؤں, آج تک کسی نے یہ کام نہیں کیا جو انہوں نے کیا ہے. سیکٹریٹ بنا دیے ہیں, سیکٹری کام کر رہے ہیں,
ایک بھاولپور میں سیکٹریٹ ہے، ایک ملتان میں ہے، جی، اور اس سے پڑھ کے مجھے بتائیں کبھی کسی پارٹی نے، سب کو موقع ملے ہیں، جی، تو اللہ تعالیٰ نے، حالانکہ ہماری اتنی اکثریت نہیں ہے، اس کے باوجود بھی ہم نے، آپ جو جنوبی پنجاب کے لوگ ہیں جتنے ہیں، آپ کو ہم نے یہ تحفہ دے دیا ہے. یہ آپ اب ہر آدمی سے پوچھے، بچے سے پوچھے، تو وہ یہ کہتا ہے کہ ہمارا کام پاکستان تحریک انصاف نے کیا ہے. تو تحریک انصاف جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں وہ جتنا کام کرنا تھا وہ کر چکے ہیں. تو وہ مزید اب سیاسی دکانداری چمک آتے پھر کام کر دیا ہے. اگر میں بات کروں پچھلے ہفتے کی، لاسٹ ویک کی، تو آپ کی ملاقات ہوئی سی ایم سے، تو ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کیا بات چیت ہوئی سی ایم سے آپ کی؟ سی ایم صاحب نے، یقین جانے میں ان کو آن ایئر مبارکباد دیتا ہوں، اور ہمارے پرائم منسٹر صاحب کو، کہ ہم سارے ملے، جس میں ملک عامر صاحب تھے، ایم ایل اے پہ لڑے، میں تھا، ہمارے دوست احمد عثمان ہیں، ہم سارے جا کے ملے، تو ہماری بڑی عزت کی، اور سب کے فنڈز انہوں نے ہمیں ریلیز کروائے، اور ہمارے کام بھی ہو رہے ہیں. ہم آپ وزٹ کر کے نا تھوڑا سا آپ جائیے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بھئی کتنے سکول اپ گریڈ ہو رہے ہیں، اور سڑکیں اپ گریڈ ہو رہی ہیں، اور یہاں پہ آپ کو تبدیلی نظر آئے گی. بھئی ہمارے حلقے میں 173 این اے اور پی پی 251 اور پی پی 252، یعنی یہ جو ہمارا ایک حلقہ ہے نا، اس میں آپ کو تبدیلی نظر آ رہی ہوگی، اس لحاظ سے کہ ابھی بھی بلڈوزر چل رہے ہیں اور کام ہو رہے ہیں. اچھا، اگر میں کچھ پرسنلی بات کروں تو آپ کو، آپ کے مشاغل کیا ہیں؟ میرے کرکٹ کھیلنا مجھے پسند ہے، میں شروع دن سے کرکٹ کھیلتا رہا ہوں، اور میرا یہی ہے شوق کہ لوگوں کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آنا، اور عزت کرنا، رسپیکٹ دینا، عوام کو پیار کرنا، محبت کرنا. میرے ساتھ لوگ جتنا زیادہ بیٹھے ہوں گے تو میری چمک دمک اور خوشی جو ہوگی، آپ دیکھنے میں میرے چہرے کو دیکھیں گے، میں فریش ہو جاتا ہوں، خلق خدا کی عزت کر کے، کام کر کے. میرا مشغلہ یہ ہے. بالکل. اچھا، آپ کو پڑھنا پسند ہے؟ میں الحمدللہ جی کوشش کرتا ہوں. ٹائم تو آپ کو پتہ ہے کہ بہت بڑے مصروفیات ہر بندے کی بڑھ گئی ہے، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ رات کو آدھا پونا گھنٹہ میں اپنی کتابوں کو دیکھتا ہوں اور پڑھتا ہوں، اور اس سے میرا جو ہے نا یہ جنرل نالج بڑھ جاتا ہے. اگر میں ادب کے حوالے سے بات کروں تو ادب سے کتنا لگاؤ رکھتے ہیں آپ؟ ادب سے میرا بہت بڑا تعلق ہے، بہت بڑا، محبت سے بڑھ کے ہے. اچھا. مطلب ادب ایک ایسی چیز ہے کہ آپ اگر اس کو چھوڑ دیں گے نا، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو رنگینی ہے اور یہ جو آپ دیکھتے ہیں، آپ ایک فیلنگز ہیں آپ کی اچھی، اگر آپ ادب میں لگاؤ نہیں ہے تو وہ آپ ساری چیزیں جو ہے نا اس کو مسخ کر دیتے ہیں، پھر وہ چیزیں آپ کو مزہ نہیں دیتی. تو ادب ہوگا تو یہ ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ہر چیز خوبصورت اور ہستی ہوئی نظر آئے گی. آپ کے آئیڈیل کون ہیں؟ میرے آئیڈیل اس وقت عمران خان ہے، اور خان کی پرسنالٹی اس لیے اچھی ہے کہ وہ ایماندار آدمی ہے، کمٹمنٹ کا آدمی ہے، اور اس نے کوئی فیوچر میں کوئی ایسا پلان نہیں کیا ہوا. آپ نے دیکھا ہوگا وہ چاہتا ہے کہ میرا جو پاکستانی ہے نا، وہ ہر آدمی جو ہے نا لیڈر ہے، جو کرپٹ نہیں ہے، اچھا ہے، کام کرنے والا ہے. تو اس لحاظ سے عمران خان سے میں سمجھتا ہوں کہ میں امپریس ہوں. اگر میں سیاسی حوالے سے بات کروں تو آپ کتنی دفعہ الیکشن میں حصہ لے چکے ہیں، کتنی دفعہ ایم پی بن چکے ہیں، اس حوالے سے ہمارے سننے والوں کو بتائیے. دیکھیں جی، میں 2001 سے ناظم، پھر بلا مقابلہ ناظم، پھر میں آزاد ایم پی اے بنا، پھر میں ایڈوائزر، پارلیمانی سیکرٹری، اسی طریقے سے میرے پاس کافی عہدے تھے، اور میں نے تمام جتنے ابھی تک الیکشن ہوئے ہیں، تو اس وقت بھی میں الیکشن پی ٹی کا ٹکٹ ہولڈر ہوں. تو الحمدللہ میں عوام پہ خوش ہوں، عوام کے ساتھ ہوں، میرا عوام کے ساتھ دلی لگاؤ ہے، اور میں نے تو اب جو ہے نا اپنی زندگی یہاں پہ لگانی ہے، کیونکہ میرا تو سارا کچھ جو ہے نا وہ سیاست ہے، میرا کوئی اور بزنس، میرا کوئی اور سلسلہ ہے نہیں. تو میرا یہی ہے کہ میں الیکشن انشاءاللہ جو بھی ہوں گے اس میں حصہ بھی لوں گا، اور عوام کی خدمت کروں، اور مجھے ایکسپیرینس ہو چکا ہے اب ہر چیز کا. تو وہ بندہ جب اتنا اچیو کر لیتا ہے چیزیں تو وہ پھر واپس نہیں جا سکتا. الحمدللہ ہم نے اپنے فیلڈ میں نا اچیومنٹ کر لیے، جہاں تک پہنچنا تھا، تو اب تو ہمارا یہی کام ہے. اگر میں بلدیاتی الیکشن کی بات کروں تو بلدیاتی الیکشن ہونے کے چانسز ہیں؟ بالکل ہوں گے بلدیاتی الیکشن، اور انشاءاللہ آپ تیاری رکھیے، آپ دوستوں کو بھی کہیے اور میں سب دوستوں کو کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ بلدیاتی الیکشن ہوں گے، آپ تیار رہیں. اچھا، اس دفعہ کچھ چینجنگ ہوئی ہے بلدیاتی الیکشن میں، وہ کیسے ہوں گے، تھوڑا سا بتائیے گا. اس میں یہی ہے کہ عوام کو زیادہ جو ہے نا پاورز دے رہے ہیں نیچے،
ولیج کونسل ہے, تحصیل کونسل ہے, اور ڈسٹرکٹ آپ کو پتہ ہے ختم ہو گیا ہے ضلع کونسل. تو وہ چاہتے ہیں, ہمارا جو پاکستان تحریک انصاف کا منشور ہے وہ یہی ہے کہ عام جو کونسلر ہے یا آپ کا عام پبلک کا نمائندہ ہے اس کو زیادہ نمائندگی دی جائے. وہ چھوٹے چھوٹے مسئلے مثلا ٹرانسفر پوسٹنگ یا اس طرح کی کوئی اسٹریٹ لائٹ یا ٹاف ٹائل یا جو سڑکیں ہیں یا جو چیزیں خراب ہیں وہ آپ کے نمائندے جو آپ کے لوکل نمائندے ہیں نا وہ کروائیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہونا چاہیے. اس کے لیے آپ کو ایم این اے ایم پی اے کے جو ہے نا نہیں پاس جانا پڑے گا. آپ لوکل جو آپ کو نمائندے ہیں اس پہ آپ پاور رکھیں. جانب صاحب بات کروں جانو والا سے, آپ نے مبارک اور ڈبر روڈ بنوائی ہے, اس میں آپ کی کیا کنٹریبیوشن ہے؟ اس میں میں وہی کہتا ہوں نا کہ 10% 20% کام اس پہ ہوا تھا, اور باقی دیکھیں نا آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان میں جو روڈ چھوڑ کے جاتے ہیں نا اس کے پتھر اڑ جاتے ہیں, پلیاں ٹوٹ جاتی ہیں, پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے. میرا فوکس یہ ہوتا ہے کہ کام پاکستان کا ہے, وہ ہو رہا ہے تو اس کو آپ مکمل کروائیں. میں وزیر اعلیٰ صاحب کو جا کے ملا, گورنر صاحب, انہوں نے فنڈز دیے, وہ مکمل کروائے اور لوگوں نے اپریشیٹ کیا, میں نے افتتاح کر دیا. پریزیڈنٹ آف پاکستان سے آپ کی ملاقات ہوئی, کس حوالے سے بات چیت ہوئی آپ کی؟ دیکھیں جی, صدر پاکستان سے ملاقات کرنا, میں اس علاقے کی میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی اس میں کنٹریبیوشن سمجھ لیں, کیونکہ میں صدر پاکستان کو جب ملا ہوں تو ایک ایجنسی کی, آپ کو ساری ایجنسیاں فوکس کرتی ہیں کہ اگر آپ نے بیٹھنا ہے اتنے بڑے سربراہ کے ساتھ تو پھر آپ کا ماضی ٹھیک ہونا چاہیے. تو اللہ کی رحمت اور میں اللہ کی مدد سے میں سمجھتا ہوں کہ 1 to 1 میری ملاقات ہوئی, اور میرا ملاقات کرنا اور علاقائی مسائل, ڈسٹرکٹ احمد کو شکیہ بنوانا, تحصیلیں بنوانا, یہاں پہ جو ترقیاتی کام ہے, اس حوالے سے میری جو باتیں تھیں میں نے پریزیڈنٹ صاحب سے ساری باتیں ان کے ساتھ میں نے بیٹھ کے کی, اور انہوں نے الحمدللہ پھر انہوں نے بھی آگے میرا ساتھ دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنٹ پاکستان سے میرے لیے ملنا اعزاز ہے, اس علاقے کے لیے اعزاز ہے, اور علاقائی ترقی جو ہو رہی ہے اس میں بھی بہت بڑا ہاتھ ہے پریزیڈنٹ صاحب کا, کہ انہوں نے میرا سب کو پیچھے جو ملاقات ہوئی کہا, تو الحمدللہ میرا جو ہے علاقہ اس وقت کام میں آگے جا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اسی طرح ہر بندے کو, ہر جو سیاستدان ہے نا اس کو, کیونکہ یہ فیلڈ ہماری ہے نا, پریزیڈنٹ کو ملے ہیں, پرائم منسٹر صاحب کو ملے ہیں, وزیر اعلیٰ صاحب کو ملے, تو اس سے آپ کا علاقہ ترقی کرتا ہے. تو میں اس لحاظ سے چاہتا ہوں کہ میرے اندر جو صلاحیت, تعلیم, ایجوکیشن, یا جو میرے اندر قابلیت ہے, یا میرے اندر کوئی اگر کانفیڈنس ہے, تو میں یار وہ جا کے ان سے ملوں تاکہ آپ کا علاقہ ترقی کرے. اگر میں بے روزگاری کی بات کروں تو آپ کے علاقے میں کوئی بے روزگار آتا ہے تو آپ ان کی ہیلپ کرتے ہیں؟ میں ضرور کرتا ہوں. میں ابھی جا رہا ہوں, میرے کچھ دوست بیٹھے ہوئے ہیں, انتظار کر رہے ہیں میرا. تو ابھی میں بھاولپور نکل رہا ہوں, تو کوئی نیب قاصد ہیں, بیلدار ہیں, اسی طریقے سے چھوٹی چھوٹی جو نوکریاں آئی ہوئی ہیں اس کے لیے میں جا کے جو ادارے کے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے جا کے ملوں گا. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ غریب آدمی کو, کیونکہ بے روزگاری ہے, جتنا میرا کنٹریبیوشن ہو سکتا ہے سفارش کا میں کرتا ہوں. جانب صاحب, آپ آخر میں ہمارے سننے والوں کو, ہمارے دیکھنے والوں تک, جہاں تک ہمیں لوگ دیکھ رہے ہیں, تو ان کو آخر میں آپ کیا میسج دیں گے؟ میرا میسج یہی ہے, آپ سارے دوست مجھے دیکھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, آباد رکھے, اللہ تعالیٰ مال اور رزق میں اضافہ فرمائے, اور اللہ تعالیٰ خاص طور پہ کرونا آئی ہوئی ہے, میں اس کے بارے میں آپ کو میسج دے رہا ہوں. کرونا کے بارے میں خدا را آپ پلیز یہ دیکھیں, میں نے یہ سینیٹائزر بھی رکھا ہوا ہے, آپ سینیٹائزر بھی رکھیں, اور میرے پاس یہ ماسک بھی ہے, تو ماسک بھی آپ جو ہے نا یہ نہ سمجھے کہ میں ایسے بیٹھا ہوا ہوں. تو یہ تو میرا انٹرویو تھا جس کے لیے میں نے یہ نہیں پہنا, تو اس وقت سینیٹائز بھائی نے بھی اپنے آپ کو کیا ہوا ہے, میں نے بھی کیا ہوا ہے. تو یہ نہیں ہے کہ یہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں, اس میں آپ نے صفائی رکھنی ہے, احتیاط کرنا ہے, اگر آپ نے جانا ہے باہر تو ماسک رکھنا ہے, سینیٹائزر رکھنا ہے, اور دوسرے کا بھی خیال کرنا ہے, اپنا بھی خیال کرنا ہے. اور میں یہی اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس جو مرض ہے, جو وبا ہے, ہم سے نجات دے, ہمارا ملک ترقی کرے, اور خاص طور پہ ہمارے جتنے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ عطا فرمائے, اور اچھے کو اچھا کہنے کی صلاحیت عطا فرمائے, اور جو برا ہے ان کو برا کہا جائے, جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ پہلے ہاتھ سے اب نہ کہو, پہلے چپ کر کے منہ سے, اور اسی طریقے سے تھوڑا سا اگر نہیں مانتا تو ہاتھ سے بھی اس کو روکنا چاہیے. تو ہمیں بھی اچھے کو اچھا اور برے کو برا کہنا چاہیے, تو ہمارا ملک ترقی کر سکتا ہے. میرا یہی پیغام ہے آپ سب دوستوں کا, آپ ہمارے دوست ہیں, بھائی ہیں, ہمارا ملک پاکستان ترقی کرے, ہمارا جو ہے نا ہر ادارہ عزت اور مقدس میں رہے, اور ہم اداروں کا احترام کریں, اور خاص طور پہ افواج پاکستان کو ہم عزت اور مقام سے بلائیں اور پکاریں, تاکہ ہمارا جو ہے نا دشمن ساتھ بیٹھا ہوا ہے انڈیا, اس کو یہ فوقیت نہ پہنچے, کیونکہ ہماری ایسی آواز جو دنیا میں جا رہی ہے اس میں ہمیں یہی پیغام دینا ہوگا کہ ہماری پاکستانی فوج اور ہمارا پاکستان
دنیا کے نقشے میں عظیم ہے. پاکستان زندہ باد. جی تو سامعین آپ نے آج کا پروگرام سنا. میں اس ٹائم دھوٹ کوٹ میں موجود ہوں. میرے ساتھ موجود تھے سردار ملک جہاں زیب وارن صاحب، سابق مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب، MP PP 251، مرکزی رہنما ہیں آپ تحریک انصاف کے. تو اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد محمود کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.